बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल डेवलपिंग, अगर मैं ये कहूँ कि स्टोरीज़ मुसलसल आ रही हैं और अब तालिबान के नाइब अमीर और कतर में सियासी दफ्तर के सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। इनका आना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो तालिबान फोर्सेस हैं उन्हें लीड किया है और एक कई दहाइयों से तालिबान के साथ जुड़े रहे और बहुत इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल समझे जाते हैं तालिबान के अंदर। और इनकी काफ़ी अगर ये कहा जाए कि असर रसूख है और बहुत मेजर फैक्टर होगा। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर जंग की है, मुख्तलिफ क़ुव्वतों के साथ जंग की है, अमेरिका के साथ जंग की है, अफ़गान फोर्सेस के साथ जंग की है। तो ये वही शख्सियत हैं जो तालिबान को लीड करते रहे हैं। हैविंग सेड दैट, राय साहब, अब सिनेरियो डिफरेंट है। 20 साल के पहले तालिबान और अब के तालिबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके मुताबिक अगर जो प्लेजेस उन्होंने दुनिया के सामने रखे हैं उस पर अगर अमल दरामद करते हैं तो ये कितने कारगर साबित हो सकते हैं। लड़ना कुछ और है लेकिन हुकूमत चलाना और मिलकर हुकूमत चलाना ये एक, अगर मैं कहूँ कि इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, तो सर गलत नहीं होगा? देखें, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं जब पहुंचे हैं कंधार, जब इन्होंने लैंड किया है, एक तो वक्त कैसे बदलता है। यानी 2018 तक तो ये कैद में थे और इनको कैद बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन जब ये वापस आए हैं कंधार तो कतर एयर फोर्स का जो जदीद तरीन तैयारा है, स्पेशल खुसूसी तैयारा, वो इनको दिया गया और उस तैयारे में ये पहुंचे कंधार। और इससे पहले 1994 में जब तालिबान तंजीम की बुनियाद रखी गई थी तो इनका शुमार होता है तालिबान के बानियों में और बहुत एक्टिवली उस वक्त ये तालिबान के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा आपको पता होगा, हमारे शायद कुछ व्यूअर्स को भी पता हो लेकिन कुछ व्यूअर्स को शायद ना पता हो, कि एक जो पोपल जई कबीला है अफगानिस्तान के अंदर, उसके साथ इनका ताल्लुक था। 1968 में ये पैदा हुए, जिसका मतलब यह है कि इस वक्त भी इनकी जो उम्र है कोई 52-53 साल के करीब है। तो इतनी नौउम्री में ये तालिबान में शामिल हुए थे। फिर जो तालिबान के अमीर थे मुल्ला मोहम्मद उमर, उनके सबसे ट्रस्टवर्दी साथी समझे जाते थे, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर ये एतमाद करते थे। और 2001 में यानी 9/11 के बाद जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर और तालिबान को इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा था, उस वक्त भी ये नायब वज़ीर दिफा थे, जिससे इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जैसे आपने कहा कि ये अफ़गान फ़ौज के सरबराह भी रहे हैं और उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको भी देखते रहे। अब 2018 में इनको जब रिहा किया गया, उस वक्त एक्चुअली ये फैसला किया गया था कि इनको कतर में तालिबान का जो सियासी दफ्तर है उसका सरबराह बनाया जाएगा। तो 2018 में ये रिहा होते हैं। 2021 के अंदर ये कंधार पहुंचते हैं बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ, एक स्पेशल तैयारे में, जो कि कतर एयर फोर्स का एक जदीद तरीन तैयारा था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिकी एयर फोर्स के स्पेशल और खुसूसी तैयारों के हम पल्ला है। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि एक ऐसा एक्सेप्टेबल फेस भी चाहिए अफगान तालिबान को अपनी हुकूमत में कि जिसके ऊपर आलमी बरादरी भी एतमाद का इजहार करे, क्योंकि ये पूरा जो एक पीस एग्रीमेंट था उसके ऊपर सिग्नेचर भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने किए थे। तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है अमरीकी हुकाम के साथ, कतर में जो दीगर फरीक मौजूद थे उनके साथ मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। और यही वो तनाजुर है, यही बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को जो एक नया सेटअप बनेगा उसके अंदर एक कलीदी किरदार मिल सकता है। और अगर वो टॉप पोजीशन पर ना भी आए, यानी अगर ये फैसला नहीं भी होता कि उनको नई हुकूमत में कोई टॉप पोजीशन दी जाए, तो तब भी असल में उन्हीं की रहनुमाई के अंदर
جو افغان طالبان کی جو نئی حکومت بنے گی جس میں ڈومیننس جو ہے افغان طالبان کی ہوگی تو انہی کی رہنمائی میں ہی وہ آگے چلیں گے۔ دوسری جانب جو آپ نے کہا کہ کیا افغان طالبان اپنی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کریں گے یا نہیں کریں گے، آج ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کے ایک کمانڈر ایک افغان فوجی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس افغان فوجی نے اس کمانڈر پر گولی چلائی تھی۔ اس میں وہ جو کمانڈر ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے مجھ پر گولی چلائی تھی، اور وہ افغان فوجی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آپ پر گولی چلائی تھی، خوش قسمتی سے آپ بچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم بھائی بھائی ہیں اور ہم پچھلے تمام ڈفرینسز جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، آپ اس وقت اپنا فرض ادا کر رہے تھے اور ہم اپنی جانب سے اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پوری کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں اس وقت افغان طالبان، لیکن اس کے اندر ایک شرارت بھی کی جا رہی ہے۔ ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ جلال آباد میں ایک پروٹیسٹ ہوا ہے افغان طالبان کے خلاف، وہاں پر جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ غیر ملکی عناصر ہیں جنہوں نے اس پروٹیسٹ کو آرگنائز کرنے میں مدد دی، اور وہاں پر افغانستان کا پرچم لہرایا گیا، جو افغان طالبان کے پرچم تھے وہ اتارے گئے، اور اس کے بعد وہاں سے اس قسم کی بھی اطلاعات آئیں کہ وہاں کچھ فائرنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے، اگرچہ کوئی کیجویلٹیز وغیرہ کی تو اطلاعات نہیں آئیں، لیکن فائرنگ کی جو اطلاعات آئیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت کے جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ جو نریندر مودی کی سرکاری سرپرستی میں چلتے ہیں، یعنی بھارتی حکومت کی سرپرستی میں چلتے ہیں، تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہاں سے وائرل کی گئیں۔ اسی طرح افغانستان کے جو سابق نائب صدر امراللہ صالح، جو کہ جس وقت کابل کا گھیراؤ کیا افغان طالبان نے اور جس وقت وہ امریکی قبضہ چھڑانے کے لیے ایک آخری ایکشن کر رہے تھے، اس وقت تو وہ فرار ہو گئے کابل سے، اور اس وقت وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں افغانستان کے اندر ہی موجود ہوں، لیکن اپنی لوکیشن کا نہیں بتا رہے، اس وجہ سے ان کے اس دعوے کے اوپر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے بھی یہ جو ایک بغاوت کی چنگاری وہاں پر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی تو چونکہ بھاگ گئے تھے، تو آئین کے تحت میں اس وقت افغانستان کا صدر ہوں اور میں مختلف فریقین سے رابطے کر رہا ہوں اور اس وقت میں افغانستان میں موجود ہوں۔ تو اگر تو وہ کوئی بہت بہادر تھے اور بہت جرأت مند تھے تو جس وقت افغان طالبان کابل پہنچے تھے اس وقت ان کو وہاں ٹھہرنا چاہیے تھا، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو وہ ایک منٹ بھی نہیں رکے، وہاں سے بھاگ کر کہیں روپوش ہو گئے، لیکن اب وہ وہاں پر ایک کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی جو ایک وہاں پہ پینیٹریشن ہوئی ہے، دوسرا جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اب تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کر رہی ہے افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے جس قسم کی پریس کانفرنس کی اور جس طرح کے ایکٹس اب نظر آ رہے ہیں ذمہ دارانہ قسم کے افغان طالبان کی جانب سے، تو وہ کوئی چنگاری بھڑکانا چاہتے ہیں اور ان کو کچھ غیر ملکی عناصر کی مدد بھی حاصل ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ایک بھارت جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ لیکن اب تک افغانستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے بھی اچھی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی وہ کوئی بری خبریں نہیں ہیں۔ اللہ کرے سر ایسا ہی ہو جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ آج طالبان کی جو اقتدار کی منتقلی ہے، اس حوالے سے یہ عمل تو خیر شروع ہو گیا، اور انس حقانی کی کارزائی اور عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کارزائی جو حامد کارزائی صاحب جو ہیں ان کو شاید کوئی رول مل سکے، لیکن خواہش تو سب کی ہے کہ وہ لیڈ کریں۔ تو سر اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، اور پھر دوسری اشرف غنی صاحب کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف افغانستان سے نکالا گیا ہے۔ کس نے نکالا ہے؟ وہ تو بھاگ گئے۔ ایک اگر یہ کہا جائے کہ بھاگے ہوئے افغان صدر ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، مفرور کا لفظ استعمال کیا جائے ان کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جی ایک مفرور، ایک کرپٹ شخص سے جھوٹ کے علاوہ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہی اشرف غنی ہے۔ جب انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں تو اس وقت یہ اپنی جیکٹ ہٹا کر اپنا سینہ دکھاتے تھے
اور یہ کہتے تھے کہ میں سینے پہ گولیاں کھاؤں گا لیکن کبھی طالبان کے سامنے نہیں جھکوں گا، ان کا مقابلہ کروں گا. اور یہ ویڈیوز ابھی بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، بلکہ دوبارہ سے وائرل بھی ہو رہی ہیں کہ اس وقت ان کے دعوے کیا تھے اور بعد میں ان کے جو ایکشن تھے وہ کیا تھے، ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد تھا. دوسری جانب ایک تو یہ ابھی کابل پہنچے تھے، صرف کابل پہنچنے پر ہی یہ افغان صدر اشرف غنی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور اب تو تاجکستان میں جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کوئی 9 کروڑ ڈالر جو ہیں یہ بیگ میں انہوں نے بھرے تھے اور وہ لے کے گئے تھے. کوئی 16 ارب روپے کے قریب یہ رقم بنتی ہے پاکستانی روپوں میں. تو اتنے زیادہ یہ رقم لے کر وہاں سے بھاگے تھے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ وہ تاجکستان جا رہے ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ وہ یو اے ای میں اپیئر ہوئے ہیں اچانک، اور یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو پناہ دیا ہے. تو اب وہ چونکہ ان کی ایک تاریخی سبکی ہوئی ہے، ایک ذلت و رسوائی ہوئی ہے، ایک ان کی کرپشن کا پورا پول کھل گیا ہے. دوسرا جو پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو مشورے دیے تھے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھائیں، اب پوری دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی ان کو یہ مشورے دیے تھے. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ مکمل طور پر ناکام بھی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ذلیل و رسوا بھی ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اس قسم کے اب بہانے بنا رہے ہیں، لیکن افغان قوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے، جو ان کے ساتھ تھے، وہ بھی ان کے اوپر اب لعنت ملامت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آخری وقت پر قوم کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا. یعنی وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ آخر تک کچھ مزاحمت کرتے اور اپنی کوئی ساکھ بچاتے، یا کم سے کم یہ تو ایک کہہ سکتے تھے کہ ہم نے آخری وقت تک مزاحمت کی. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی کاز نہیں تھی لڑنے کے لیے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی کرپشن بچانی تھی، اپنے جو بلینز آف ڈالرز انہوں نے لوٹ مار کی تھی وہ بچانی تھی. تو اس کاز کے لیے تو لڑنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ وہاں پہ لڑتے تو آپ کے یہ بلینز آف ڈالرز تو پھر آپ کے ضائع ہو جاتے. اگر آپ کی جان چلی جاتی تو پھر یہ بلینز آف ڈالر کی جو آپ نے کرپشن کی تھی یہ کس کام آتی. دوسری جانب طالبان کے پاس ایک کاز تھی، ان کو وہ کاز یہ تھی کہ 20 سال سے وہ غیر ملکی افواج کے قبضے کے خلاف لڑ رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ بہت بے خوف ہو کے لڑے. اس میں ان کا جانی نقصان بھی ہوا قندھار میں اور مزار شریف میں. تو وہ بہت بے خوف ہو کر کابل آئے. وہاں پر انہوں نے کوشش تو کی کہ مزاحمت کے بغیر وہ کابل میں داخل ہوں، لیکن اگر وہاں مزاحمت کی جاتی تو وہ وہاں بھی لڑنے کے لیے تیار تھے. تو یہ صرف کاز کا اور ایک مقصد کا فرق تھا. طالبان کے پاس ایک کاز تھی، افغان صدر کے پاس جو کاز تھی وہ کرپشن تھی، اپنا پیسہ بچانا تھا. اور افغان فورسز کے پاس بھی کوئی کاز نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اور اب یہ ایک جھوٹے بہانے بنائے جا رہے ہیں فیس سیونگ کے لیے، لیکن پوری دنیا کے اوپر بھی آیا ہے، ان کے جو انٹرنیشنل ایلائز ہیں وہ بھی ان کو لعنت ملامت کر رہے ہیں اور افغان قوم بھی ان کو لعنت ملامت کر رہی ہے. راجہ صاحب، شیخ رشید صاحب کی آج کی پریس کانفرنس امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ کچھ اپڈیٹس بھی اس کے اندر تھی، وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر ہونے چاہیے. اس وقت کتنی فلائٹس پاکستان نے افغانستان بھیجی اور اس وقت کیا صورتحال ہے، کتنے لوگوں کو نکالا جا چکا ہے، اس پر بھی اپڈیٹ دیجیے گا ہمیں. اور پاکستان وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بھرپور کوشش کی اشرف غنی کو سمجھانے کی کہ وہ مذاکرات کی میز پر ہیں، لیکن وہ نہیں مانے. اور کرپشن کا ایلیمنٹ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ، کہ جس شخص کی سرشت میں کرپشن ہوگی وہ اس کا کردار اور اس کے جو اس کی چیزیں ہیں وہ اسی طرح قوم کے سامنے کھل کر سامنے آتی ہیں کہ وہ کس قسم کا لیڈر ہے. تو یہ آج انہوں نے شیخ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے. دیکھیں، شیخ رشید کا ایک تو انڈائریکٹ اشارہ، جب وہ کرپشن جس کی سرشت میں ہوتی ہے وہ بھاگتا ہے، ان کا ایک اشارہ تو صاحب میاں نواز شریف کی جانب بھی تھا. بالکل. اور اس کے اوپر جی بڑی معنی خیز قسم کی ہنسی جو ہے وہ آپ کے چہرے پر بھی آئی ہے، اور اسی طرح کی ہنسی اس وقت شیخ رشید کے چہرے پر بھی تھی. دوسرا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایسی میٹنگز کا حصہ رہا ہوں جہاں پرائم منسٹر عمران خان نے اشرف غنی کو اور افغان حکام کو اس وقت بار بار قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ طالبان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، جب امریکہ کی وڈرال ہو جائے گی تو آپ سے یہ سچویشن نہیں سنبھالی جائے گی، تو آپ کے لیے بہتر باعزت حل یہی ہے کہ آپ ابھی سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں. لیکن اس وقت وہی بات ہے کہ افغان صدر کو
جو واحد ان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کا لوٹ مار کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ وہ بچانا ہے اور جو اقتدار ہے وہ بچانا ہے، اس لیے ان کی بات یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی اور دیگر عالمی لیڈرز کی بات اس وقت نہیں مانی گئی۔ دوسرا، شیخ رشید نے جو بھارتی میڈیا خبریں چلا رہا ہے پاکستان کے بارڈرز کے حوالے سے کہ وہاں کچھ پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، ان کی مکمل طور پر تردید کی۔ انہوں نے بتایا کہ تورخم بارڈر ہو، چمن بارڈر ہو، وہاں پہ بالکل پرسکون حالات ہیں اور کسی قسم کے پرتشدد واقعات نہیں ہوئے۔ اور پاکستان نے پچھلے 3-4 دن میں جو بہت ایک غیر یقینی صورتحال تھی کابل میں، کابل ایئرپورٹ پر، جہاں غیر ملکی طیاروں کے ساتھ سینکڑوں افغان شہری لٹک لٹک کر بھی کابل سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پاکستان کا ایک تو فضائی آپریشن جو PIA کا ہے وہ بحال ہو گیا ہے آج، ایک تو یہ اچھی خبر ہے۔ دوسرا، پاکستان نے ایک کارنامہ یہ بھی کیا ہے کہ کوئی 900 کے قریب لوگ جو ہیں وہاں سے لے کر کابل سے بحفاظت پاکستان ان کو لایا گیا ہے، اور ان 900 لوگوں میں سے کوئی 90 سے 92% لوگ وہ ہیں جو کہ غیر ملکی سفارت خانوں کا عملہ ہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ بھی پاکستان نے کیا ہے، اور آج بھی 3-4 انٹرنیشنل لیڈرز نے پرائم منسٹر عمران خان سے کانٹیکٹ کیا ہے ٹیلیفونک، اور جو ایفرٹس ہیں وہاں سے لوگوں کو نکالنے کی، یعنی وہ لوگ جو افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں غیر ملکی سفارت خانوں کے اہلکار، ان کو نکالنے کے لیے جو پاکستان نے وہاں پہ ایکشن کیا ہے، PIA نے جو آپریشنز کیے ہیں ان کو بڑا سراہا بھی ہے۔ تو پاکستان کا جو کردار ہے اس کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی اب سراہ بھی رہی ہے، پرائم منسٹر عمران خان سے کانٹیکٹس بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو بھارتی میڈیا اس وقت زہریلی خبریں افغانستان کے حوالے سے چلا رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے چلا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ نریندر مودی سے تو کسی عالمی لیڈر نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ جو افغانستان کی صورتحال بنی اس میں بھارت کو کسی نے آن بورڈ نہیں لیا، کسی نے بھارت سے کوئی توقع نہیں باندھی، تو وہ بالکل ایک تنہائی کا شکار نظر آتے ہیں، جو کہ پہلے ایک مین سٹیک ہولڈر بنے ہوئے تھے افغانستان کے اندر، اور یہ کہتے تھے کہ ہماری وہاں پہ بڑی سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کاری ان کی تھی افغان حکومت کے اندر اور افغان میڈیا کے اندر، تاکہ پاکستان کے خلاف افغانیوں کی ایک ذہن سازی کی جا سکے۔ لیکن اب وہ چونکہ پوری سرمایہ کاری ڈوب رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ بھارت کا جو اب میڈیا ہے وہ کبھی اس طرح کی خبریں چلا رہا ہے کہ پاکستان کے بارڈرز کے اوپر بڑی پرتشدد صورتحال ہے۔ اور ایک اور شوشہ بھی انہوں نے چھوڑا ہے ہاشمی صاحب، ان کی جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اور جو ان کا آفیشیل سوشل میڈیا سیل ہے بھارت کا، اس نے یہ شوشہ بھی چھوڑنے کی کوشش کی کہ امریکہ کا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ طالبان نے مار گرایا ہے۔ اب اس حوالے سے جب ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں بھارت کے سوشل میڈیا سیلز کے ذریعے، تو ہم نے اس کی کچھ تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ کندھار کے اندر بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو امریکہ کے تھے، جو لینڈڈ پوزیشن میں تھے، ان کے اوپر قبضہ کیا ہے افغان طالبان نے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ پورے افغانستان کے اوپر اس وقت جو حکومت ہے عملی طور پر وہ تو افغان طالبان کی ہے، تو وہ کوئی انہوں نے امریکی ہیلی کاپٹر نہیں گرایا، وہ پہلے ہی زمین پر تھا، یعنی تباہ شدہ حالت میں نہیں تھا، اس کو انہوں نے اپنی تحویل میں لیا ہے۔ اسی طرح اب تو وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کا چھوڑا ہوا جدید ترین اسلحہ اور گولہ بارود کے جو وسیع ذخیرے ہیں وہ اب طالبان کی تحویل میں ہیں۔ لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ تیش دلائی جا سکے امریکہ کو، کیونکہ اس وقت امریکی صدر بھی تھوڑا سا پریشر میں ہے اور 7% کے قریب ان کی پاپولیرٹی گری ہے۔ یہ جو کابل ایئرپورٹ پر جس قسم کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، یعنی جس طرح سے امریکی فوجی طیارے کو وہاں سے جلدی میں نکلنا پڑا، کہ ذہنوں میں بھی افغان طالبان کے حوالے سے ایک منفی اور نیگیٹو سینٹیمنٹ پیدا ہو، تو بھارت جو ہے اس وقت افغانستان کے اندر یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رائے صاحب، 16 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز بھر کر لے گئے افغان سفیر نے یہ بات کہی اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، بعد میں خیر اشرف غنی کا جو انہوں نے فیس بک اپنے اکاؤنٹ سے قوم سے خطاب کیا اور بتایا کہ کن حالات میں وہ گئے، کمروں میں گھس کر تلاش کیا جا رہا تھا، آوازیں لگائی جا رہی تھی، ایسا ان کا کہنا تھا۔ خیر صدارتی محل کے کمروں میں جو انہوں نے اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ آوازیں لگائی جا رہی تھی، تو اب یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ خبر ان کے جانے کے بعد انہیں ملی یا پہلے مل گئی؟ چونکہ جب کوئی ریڈ کرتا ہے یا تلاش جاری ہوتی ہے تو اس وقت بھاگا جاتا ہے، لیکن وہ تو پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ تو خیر جو کچھ انہوں نے قوم کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، تاریخ میں لکھا گیا ہے،
اور تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور افغانستان کی جو عوام ہے انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ نے یہ جو کہا کہ ایک مسکراہٹ تھی عرفان آپ کے چہرے پہ بھی اور شیخ رشید صاحب کے چہرے پہ بھی کہ کرپٹ لوگ ہیں وہ ملک سے بھاگ ہی جاتے ہیں۔ ایک پٹیشن، اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، شایان علی نے شروع کی تھی۔ میں یہ چاہوں گا کہ کچھ تفصیلات آپ کے سامنے لندن سے بھی رکھ دیں۔ اب تک رائے صاحب 13,000 سگنیچرز ہو چکے ہیں اس پٹیشن کے اوپر، جس کا مطلب یہ ہوا، اور اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں جہاں پہ یہ پٹیشن کا لنک موجود ہے، لکھا ہوا ہے "The government responds to all petitions that get more than 10,000 signatures" اور اوپر کیپشن آ گیا ہے "Government will respond". یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہمارے تک میڈیا کے ذریعے یا میڈیا تک یا عوام تک جو کنسرن ہیں ان تمام طاقتوں کے لوگوں کے جو ملک سے بھاگ گئے ہیں، کہ وہ پیسہ لے کر بھاگ گئے، الزامات ہیں، سزا کاٹ رہے تھے، بھاگ گئے، آپ تک خبریں پہنچی ہیں ان ملاقاتوں کی صورت میں جو باہر میڈیا تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ برطانوی حکومت کے سامنے رکھ دیا ہے، خط لکھ دیے ہیں، سب کچھ کر دیا، لیکن یہ پہلا موقع ہوگا کہ گورنمنٹ، برطانیہ کی حکومت رسپونڈ کرے گی اس پٹیشن کے اوپر۔ اور جس سپیڈ کے ساتھ رائے صاحب دستخط ہو رہے ہیں، 6 مہینے کا وقت ہے، 1 لاکھ دستخط چاہیے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے، لیکن یہ معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اسے ڈسکس بھی کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر، اور اس کے اوپر دستخط بھی ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ میں آتا ہے، تو پھر آفیشیل جو ورژن ہے، حکومت کا ورژن تو اب 10,000 کے بعد سامنے آ جائے گا، لیکن اس کے اوپر برٹش پارلیمنٹ کے اندر بحث بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے برطانیہ سے۔ جی ہاشمی صاحب، اگر یہ 2-3 دن کے اندر 13,000 سگنیچرز ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فیب تک یہ 1 لاکھ سگنیچرز بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ ہر 1000 سگنیچر کے بعد، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاہد عابد شیر علی جو ہیں وہ ہر رات کو ہر 5 منٹ کے بعد کاؤنٹ کرتے ہوں گے کہ کتنے سگنیچر ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد میاں نواز شریف بھی صبح صبح اٹھ کے دیکھتے ہوں گے کہ اگر 100 سگنیچر مزید ہو گئے ہیں تو 100 مرتبہ وہ ڈانٹتے ہوں گے عابد شیر علی کو۔ تو ان کی تو جان پر بنائی ہوگی کہ یہ کیا کر دیا ہے میں نے، اور میاں نواز شریف بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ سگنیچرز والی کیمپین اتنی تیزی سے کیسے آگے جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جہاں تک یہ عابد شیر علی صاحب کا تعلق ہے، تو عابد شیر علی جو ابتدائی دن تھے راجہ صاحب ان کے برطانیہ میں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کے لیفٹ رائٹ کھڑے ہوں اور پھر ان کو ایکسیس ملے، اور ابتدائی دنوں میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اندر ایون فیلڈ کے اندر بھی جانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن خیر ایون فیلڈ کے اندر نہیں جا سکے، باہر ہی رہے۔ تو اب جب سے مسلم لیگ نون کا لندن سیکریٹریٹ یا لندن چیپٹر اوپن ہوا ہے، عابد شیر علی صاحب ایک ریگولر فیچر ہیں۔ ان لوگوں نے یہاں پر اپنے سوشل میڈیا کو بھی آرگنائز کیا ہے، نون لیگ نے بہت سارے لوگوں کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ نون لیگ کے لوگ آپ کو مختلف ویب سائٹس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ایکٹیو بھی نظر آئیں گے، تو عابد شیر علی از ون آف دیم۔ 2 سال پہلے عابد شیر علی نے فیصل واڈا کی بہت ساری پراپرٹیز یہاں پر ان کے باہر جا کر ویڈیوز بنوا کر میڈیا میں شیئر بھی کی، پریس کانفرنس بھی کی لندن کے اندر ہائیڈ پارک کے بالکل سامنے۔ تو ایکٹیویٹیز ان کی بھرپور رہی ہیں۔ انہوں نے یہاں پر آ کر بالکل اسی طرح کام کیا ہے جس طرح پارٹی کے اندر کیا جاتا ہے قربت حاصل کرنے کے لیے لیڈر کی، تو اس طرح ہی ایکٹیو ہیں۔ اگر آپ ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی چلے جائیں تو اس وقت وہ الیکٹرانک مشین کے اوپر ٹویٹ کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر انہوں نے جو لاسٹ ٹویٹ ہے وہ الیکٹرانک مشین کو کس طرح کرٹیسائز کرنا ہے، اور پھر عمران خان کے بجٹ کے حوالے سے، فوج کے بجٹ کے حوالے سے۔ تو خیر عابد شیر علی از ایکٹیو، معیشت کی وہ بات کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عابد شیر علی صاحب کتنے بڑے معیشت دان ہیں اور ان کا معیشت سے کیا تعلق ہے۔ ٹرولز کی شکل میں ایک سابق وفاقی وزیر کو جو ٹرولز جسے آپ کہتے ہیں نا، اس قسم کے ٹویٹس آپ کو نظر آئیں گے، تو وہ ایک عابد شیر علی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایسی حرکات اور اس کے بعد ڈانٹ جب ان کا مقرر بن گیا ہے، ہر 1000 سگنیچرز کے بعد انہیں ڈانٹ پڑے گی۔ بلکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ساری رات جو ہے اس پٹیشن والے ویب پیج کو ریفریش کر کے دیکھتے ہوں گے کہ یا خدا یہ سگنیچرز والی کیمپین کہاں پہنچی ہے اور کتنے آگے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ بھی ہے ہاشمی صاحب کہ عابد شیر علی کو مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ بھی سخت ناپسند کرتے ہیں، اور نجی محفلوں میں
ان کے لیے بہت نامناسب الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ ایک تو وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ تو ان کی رائیولری تھی, ایک ان کا جو ایک سیاسی اختلاف بھی تھا, لیکن ادروائز بھی جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے, جو قیادت سے مراد مریم نواز نہیں ہے, یعنی نچلے لیول کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پارٹی کے اوپر ایک برا وقت آیا تو ساری مصیبتیں اپنی قیادت کے کہنے پر ہم نے کاٹیں, لیکن یہ سب سے پہلے فرار ہوئے. ان کو وزارت بھی دی گئی تھی, ان کی پارٹی کے اندر کوئی سٹرگل نہیں تھی, پارٹی کے لیے کوئی خدمات نہیں تھی, سب سے پہلے فرار ہوئے اور اب وہاں بیٹھ کر یہ ٹویٹس کرتے ہیں. تو ان ٹویٹس سے ایون پی ایم ایل این کی جو اپنی قیادت ہے وہ بھی کوئی متاثر نہیں ہوتی. تو ان کا واحد میرٹ یہی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہیں, اس کے علاوہ ان کو کوئی میرٹ نہیں ہے. اور میاں نواز شریف بھی کسی دن ہو سکتا ہے کہ جلال میں آ کے ان کو کہہ دیں کہ یار میرا تو چلیں, انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ میں تا حیات قائد ہوں اور میں نے نہیں جانا پاکستان اور میں نے اپنے مقدمات میں سزا نہیں بھگتنی, لیکن تم تو جاؤ, تم تو جا کر وہاں پہ کوئی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو, اور اگر پارٹی کو جد و جہد کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے بقول تو اس کے اندر کوئی حصہ ڈالو. لیکن یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ ان کو بڑا سخت ناپسند کرتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. نون لیگ خیر رائے صاحب, بلکہ مریم نواز بھی سوچتی ہوں گی کہ عابد شیر علی صاحب, ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بیٹے کے نکاح میں شامل ہوتی, لیکن وہ نہیں ہو سکیں گی. عابد شیر علی ول بی دیئر. تو کافی ناپسندیدگی ہے عابد شیر علی کے حوالے سے پارٹی کے اندر. یہ ہمارا گل کھلے گا سر, وہاں پہ بھی لوگوں نے احتجاج جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور احتجاج کے بعد شاید جذباتی ہو کر یہ لوگ باہر آئیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یو نیور نو. ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا, اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور راجہ صاحب کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.